अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम बसीरतुल क़ुरआन में खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह क़ुरान हकीम की तिलावत से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और आज 14वां प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं और आपके साथ हमारे स्टूडियोज़ में हमारे नौजवान साथी भी मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन किराम, आज 14वां प्रोग्राम बसीरतुल क़ुरआन का है पेश खिदमत और आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल बक़रा की आयात 14 ta 20 का मुताला करेंगे। मगर मुताले से पहले हमेशा की तरह मेरी आपकी हम सब की मोटिवेशन के लिए, तरगीब के लिए, तशवीक़ के लिए एक मुबारक फरमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आइए कुरान सीखें इस हवाले से। फरमान नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महाफिल कुरानी पर होने वाली चौथी बरकत यह है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों का जिक्र अपने मुकर्रब फरिश्तों के सामने फरमाता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों का जिक्र अपने मुकर्रब फरिश्तों के सामने फरमाता है। सही मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है। नाज़रीन किराम, हमारी बड़ी चाहत होती है कि बड़ों में, इन्वर्टेड कॉमा, बड़ों में हमारा जिक्र हो। अल्लाह अपने मुकर्रब फरिश्तों के सामने जिक्र फरमाता है अपने उन बंदों का जो महाफिल कुरानी में शरीक हो। अल्लाह हमें इसका यकीन अता फरमाए। इस हदीस में 4 बरकतें थीं और आज चौथी बरकत का आपके सामने बयान आया। अल्लाह की रहमत ढांप लेती है, अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं, अल्लाह सकीनत की कैफियत अता फरमाता है। ये पिछले प्रोग्राम्स में मैंने बात समझी थी और आज इस रिवायत का ये हिस्सा कि अल्लाह ऐसे कुरान के सीखने सिखाने वालों का जिक्र अपने मुकर्रब फरिश्तों के सामने फरमाता है। अल्लाह QTV की इस पेशकश को और हमारी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब को अपनी बरकत और रहमत अता फरमाए और इस फरमान का यकीन अता फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि इंशाअल्लाह हमारा जिक्र वहाँ बड़ों की महफिल में होगा। आइए सबसे पहले आज की नशिस्त में जो आयात हमने समझनी है, अल बकरा आयात 14 ta 20, उनका तर्जुमा आपके सामने रखा जाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा। और जब ये मुनाफिकीन ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब तन्हाई में अपने शयातीन के पास होते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों से मजाक करते हैं। अल्लाह ताला इन मुनाफिकीन के मजाक का जवाब देता है और इन्हें बढ़ाता है सरकशी में कि वो बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीद ली, तो ना तो उनकी तिजारत ने उन्हें कुछ नफा दिया और ना ही वो हिदायत याफ्ता हुए। इन कुफ्फार की मिसाल उस शख्स की सी है जिसने तारीकी में आग रोशन की। जब आग ने उसके आस पास का माहौल रोशन किया तो अल्लाह ताला ने इन लोगों की रोशनी सल्ब कर दी और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि हक की तरफ नहीं लौट सकते। या इन मुनाफिकीन की मिसाल बारिश जैसी है कि आसमान से बरस रही हो, जिसमें अंधेरे हों और बादल की गरज हो और बिजली की कड़क हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां डाल लेते हैं और अल्लाह ताला काफिरों का इहाता किए हुए है। करीब है कि बिजली की चमक इनकी बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती है उन पर तो उसकी रोशनी में चल पड़ते हैं और जब उन पर अंधेरा होता है तो वो खड़े हो जाते हैं, और अगर अल्लाह ताला चाहे तो उनकी समाअत और बसारत सल्ब कर ले। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। नाज़रीन किराम, सूरतुल बकरा आयात 14 ta 20 का मुताला आज हम कर रहे हैं। उनका तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश किया गया। आइए अपनी तरतीब के मुताबिक मुताले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हमेशा की तरह रब्त आयात को जानने की कोशिश करते हैं। पिछली आयात में मुनाफिकीन की सिफात और किरदार का जिक्र था। पिछले प्रोग्राम में कुछ जिक्र कुफार का भी था, फिर हमने मुनाफिकीन का तस्करा, उसका बयान शुरू किया तो वहां मुनाफिकीन की सिफात और किरदार का जिक्र था। इन आयात में जो आज हम समझ रहे हैं,
منافقین کی دھوکہ دہی اور خسارے کا بیان ہے، کس طرح وہ دھوکے دیتے تھے اور کس خسارے میں مبتلا ہیں، اس کی شدت کا یہاں پر بیان آئے گا۔ کفار اور منافقین کی دو تمثیلیں بیان کی گئیں، تمثیل مثال سے انگلش میں پیربل کہا جاتا ہے، دو تمثیلیں انشاءاللہ آج ہمارے مطالعے میں آئیں گی۔ ربط آیات کے بعد ناظرین کرام تعارف کی طرف چلتے ہیں، آیات میں کون کون سے پہلوؤں پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات منافقین کی دو رخی پر مبنی روش کا بیان، دو رخی، کبھی کچھ، کسی کے سامنے کچھ، دوسروں کے سامنے کچھ اور، زبان پر کچھ ہے اور باطن میں کچھ اور ہی ہے۔ منافقین کی دو رخی پر مبنی روش کا بیان ہے، ضد پر اتر آنے والے کفار کی گمراہی کا بیان ہے، پھر منافقین کی مفاد پرستی کے رویے کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ گفتگو انشاءاللہ مزید جاری رہے گی۔ حسب معمول ربط آیات اور تعارف کے بعد آیات کا تجزیہ ہمارے زیر مطالعہ آتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیات 14 تا 20 کا تجزیہ، آیات 14 تا 16 منافقین کی دھوکہ دہی اور انجام کا ذکر، آیات 17 تا 18 پکے کافروں کے لیے تمثیل یعنی مثال کا بیان، آیات 19 تا 20 منافقین کے لیے تمثیل یعنی مثال کا بیان ہے۔ ناظرین کرام ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ مکمل ہوا، آگے چلتے ہیں اور اب ایک ایک آیت پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ جی سر۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 14 ہمارے زیر مطالعہ ہے اس وقت۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ اس آیت کا، اور جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں اپنے شیاطین کے پاس ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ ہے منافقین کا طرز عمل۔ منافقین کا دو رخا پن اس کا بیان ہے۔ دو رخے پن کو سمجھ رہے ہیں نا؟ مثلا دعویٰ کچھ ہو، عمل کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو، دل میں کچھ اور ہو۔ ایک طبقے کے پاس ہیں تو ایک بات کریں، دوسرے طبقے کے پاس ہیں تو دوسری بات کریں۔ یہ منافقین کا طرز عمل، اس کو ہم کہہ رہے ہیں دو رخا پن۔ لکھا ہے کسی کے ساتھ مخلص نہیں بلکہ مفاد پرست ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کفار کے پاس جاتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کا معاملہ کر رہے ہیں۔ دونوں سے بنا کر کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے۔ شیاطین کا ذکر آیا، جب اپنے شیاطین کے پاس ہوتے ہیں۔ شیاطین سے مراد یہود اور منافقین کے سردار ہیں۔ منافقین کے بھی سردار تھے، منافقین کے سردار کا نام یاد ہے کسی کو؟ کون بتائے گا؟ آپ بتا رہے ہیں؟ عبداللہ بن ابی۔ جی کیا نام تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ یہ منافقین کا سردار تھا ناظرین کرام۔ تو یہود کے بھی سرداروں کے پاس جاتے اور اپنے منافقین کے سرداروں کے پاس بھی جاتے تو کچھ اور ہی ان کے سامنے دعوے کیا کرتے تھے۔ اصل جو نقطہ یہاں پر ہے وہ ہے دو رخا پن، ڈوئل پرسنالٹی، دوغلا پن جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ آیت نمبر 15 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ اس آیت کا، اللہ تعالیٰ ان منافقین کے مذاق کا جواب دیتا ہے اور انہیں بڑھاتا ہے سرکشی میں کہ وہ بہک رہے ہیں۔ جی یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کے مذاق کی سزا کا بیان کیا۔ ایمان کے دعوے کو مذاق بنا رکھا ہے اور جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مذاق کی اب سزا کا بیان فرما رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم تو مسلمانوں سے کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں ہم تو ان کا۔ اللہ اب ان کے مذاق اڑانے کی سزا کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ دنیا میں دولت کی محبت میں مست کر دیے جاتے، بہک رہے ہیں۔ دنیا ہی کو مقصود بنایا، دنیا ہی کو مطلوب بنایا، اب اسی کے بندے بن گئے، اب اسی کی چکی میں پستے رہیں گے، اسی کے اندر گھومتے رہیں گے۔ یہ سزا ہے۔ کیا سزا ہے؟ ایسا اللہ ان کو غرق کر دے گا ان کی اس دو رخے پن کی روش کی وجہ سے کہ ان کو ہوش بھی نہیں رہے گا اپنی اصل زندگی کا۔ یہ سزا دے رہے اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر پل صراط پہنچنے پر اہل ایمان اور منافقین کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کی سزا بیان کر رہے ہیں نا۔ دنیا میں کیا ہے؟ مست کر دے گا اللہ، اور آخرت میں کیا ہے؟ جب پل صراط، ویسے تو الصراط صحیح لفظ ہے احادیث میں، پل تو اردو میں ہم کہتے ہیں نا کیونکہ عربی میں پے تو نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو جب پل صراط پر پہنچیں گے، سورۃ الحدید میں بیان آتا ہے۔ ناظرین کرام سورۃ الحدید 27واں پارہ ہے۔
وہاں بیان آتا ہے کہ ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. دنیا میں ایمان کے دعوے کرتے تھے, وہاں پہنچیں گے تو دیوار حائل کر کے ان کو جہنم کی طرف ڈال دیا جائے گا. یہ انتہائی شدید ترین سزا ہوگی ان کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 16 کا مطالعہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. ترجمہ اس آیت کا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید لی, تو نہ تو ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے. یہ ہے ان کی ایک تجارت کا بیان. اشترو کا لفظ ہے نا, اشترو, اشترا کا جو لفظ عربی میں ہے اس کے معنی ہے خوشی سے خریدنے کے. اشترا کے معنی خوشی سے خریدنے کے ہیں, یعنی انہوں نے مجبوراً یہ کام نہیں کیا, خوشی خوشی پورے اطمینان کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ انہوں نے دنیا کی محبت اختیار کر کے آخرت کو فراموش کر دیا ہے. اب کیا ہے, حب دنیا میں مبتلا ہو کر راہ حق کو چھوڑنا سب سے بڑا خسارہ ہے. پچھلے پروگرام میں بھی گفتگو تھی, آج پھر آ رہی ہے. یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ڈوبے ہیں اور ایمان کا سودا کیا اور آخرت کو انہوں نے برباد کر لیا اپنی. آخرت کی ناکامی سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا. اللہ اس دن کی شرمندگی سے اور عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آیت نمبر 17 کا مطالعہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. آیت نمبر 17 ہے. آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں. ان کفار کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تاریکی میں آگ روشن کی. جب آگ نے اس کے آس پاس کا ماحول روشن کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی روشنی سلب کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. یہ ہے آیت نمبر 17 کا ترجمہ جو ہمارے سامنے آیا. اور کل کتنی تمثیلات آج ہم پڑھیں گے؟ دو. یہ پہلی تمثیل کا بیان ہے. تمثیل مثال سے ہے اور انگلش میں ناظرین کرام اسے پیرابل کہا جاتا ہے. پہلی تمثیل کفار کے ضمن میں ہے. آئیے مزید اپنی تشریح کی طرف چلتے ہیں. کفار کے لیے تمثیل کا بیان, آگ روشن کی گئی ہے, ماحول روشن ہو چکا ہے, لیکن کچھ لوگوں کے دیکھنے کی صلاحیت کو اللہ نے لے لیا ہے, وہ دیکھ نہیں سکتے. یہ بات سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل گمراہی کے اندھیرے تھے. بعثت کا مطلب رسول بنا کر بھیجا جانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے گمراہی کے اندھیرے تھے, اسی لیے اس دور کو زمانہ جاہلیت بھی کہا جاتا ہے. ان اندھیروں کی طرف اشارہ. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت لے کر تشریف لائے اور ان اندھیروں میں آپ نے ہدایت کی روشنی کو روشن کیا. تو آگ کو روشن کرنے سے مراد کیا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی روشنی کو پھیلایا ہے ان اندھیروں میں. بات واضح ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں تمثیل. مثال کسی ایک بات کی دے کر کسی دوسرے معاملے کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے. مگر ہوا کیا, مگر کفار نے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے دعوت حق کو جھٹلایا, جانتے بوجھتے رد کیا. یاد ہے پچھلے پروگرام میں ابو جہل کا ذکر آیا تھا نا, اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے مگر پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ ابو جہل نے کہا مان لوں گا تو چھوٹا پڑ جاؤں گا. یہ نخوت و تکبر آڑے آ گیا. چنانچہ یہاں کیا ہوا, آگ تو روشن کر دی گئی, مراد نور ہدایت تو لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تاریکیاں تو دور ہو رہی ہیں, مگر جس کا اپنا دل ہی تاریک ہو جائے, جس کی آنکھوں کی بصارت ہی چھین لی جائے اور اس کی آنکھوں میں تاریکی آ جائے, وہ دیکھ سکے گا اس روشنی کو؟ قطعاً نہیں. ان کا بیان ہم مزید اور کریں گے. آج ہم بات کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیات 14 تا 20 کے حوالے سے, اور وقفے سے پہلے آیت نمبر 17 کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی جس میں روشنی کا ذکر تھا, آگ کے روشن کیے جانے کا بیان تھا, اندھیروں کی بات بھی آئی تھی, روشنی ہو جانے کا ذکر بھی تھا. مگر کچھ لوگوں کا معاملہ کیا ہوا کہ ان کی روشنی لے لی گئی, اب وہ دیکھ نہیں سکتے. یہ کون لوگ تھے؟ ہم بات کر رہے تھے ہٹ دھرمی کرنے والے کفار کا یہ بیان ہے, اور ایسے ہٹ دھرم قسم کے کفار کے لیے تمثیل یعنی پیرابل مثال بیان کی گئی. آئیے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلی بات ہم نے پڑھی کہ مگر کفار نے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے دعوت حق کو جھٹلا دیا. ماحول میں روشنی تو آ چکی
مگر خود کوئی بندہ جانتے بوجھتے رد کر دے تو فائدہ نہیں ملے گا. سورج کی روشنی نکلی ہو اور کوئی اپنے کھڑکی دروازوں پر پردہ ڈال دے, فائدہ ملے گا؟ روشنی ملے گی, لیکن روشنی تو موجود ہے نا. اسی طرح ادھر بھی ہوا, جب بندہ خود گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی فیصلہ صادر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی فیصلہ صادر ہوتا ہے. یہ کفار تھے جنہوں نے جانتے بوجھتے حق قبول کرنے سے انکار کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی لے لی. اب یہ حق نہیں دیکھ سکتے اور ان کو قبول حق سے محروم کر دیا گیا. یہی وہ بات تھی جو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے سمجھی تھی, ختم اللہ علی قلوبہم کے الفاظ میں, کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تمثیل واضح ہو گئی؟ ناظرین کرام, یہ آیت نمبر 17 تھی جس میں پہلی تمثیل آج کے مطالعے کی سمجھ میں آئی کھلے پکے کفار کے حوالے سے. آئیے آیت نمبر 18 کا بیان کرتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش, اور اس میں انہی کفار کا مزید کچھ بیان بھی ہے. ارشاد ہوا آیت نمبر 18 میں, سمم بکمن عمی فہم لا یرجعون. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں کہ حق کی طرف نہیں لوٹ سکتے. انہی کفار کا بیان جو ہٹ دھرمی اور ضد کی روش پر اڑے رہے. لکھا ہے کہ دل کے اندھے, بہرے اور گونگے لوگوں کا ذکر ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے. ناظرین کرام, ابو جہل کی آنکھیں تھیں, وہ دیکھتا تھا. ابو جہل کے کان تھے, وہ سنتا تھا. صحیح؟ مگر یہ کون سے سننے اور دیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ دل کی آنکھوں سے دیکھنا, دل کے کانوں سے سننا, یہ ہے اصل میں جو مطلوب ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے نا, عقل رہنمائی کرتی ہوگی, جذبات اور ایمانی کیفیات اس کا تعلق دل سے ہے. تو ابو جہل کھاتا پیتا بھی تھا, ابو جہل دیکھتا بھی ہوگا, سنتا بھی ہوگا, مگر دل کے کان سے نہیں سنتا تھا, دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا. اس لیے لکھا ہے کہ دل کے اندھے, بہرے اور گونگے لوگوں کا ذکر ہے. اگلا نقطہ بھی بڑا قیمتی ہے. جس صلاحیت کو استعمال نہ کیا جائے وہ کم اور پھر ختم ہو جاتی ہے. ناظرین کرام, جس صلاحیت کو استعمال نہ کیا جائے وہ کم اور پھر ختم ہو جاتی ہے. آج ہم میں سے بہت سے لوگ اسکول کالج لائف گزار چکے, ہمارا میتھس اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا. ہاں, ہمارے نوجوان ساتھیوں کو ہوگا, بھی یونیورسٹیز میں ان ہے ماشاءاللہ, پڑھاتے بھی ہیں. لیکن مجموعی بات اگر ہم کر لیں, بہت سے لوگ جو اپنی اکیڈمکس کی لائف گزار چکے ہیں ان کا میتھس تو کمزور ہوگا, مگر ان کے بچے جو بھی اسکول گوئنگ ہیں وہ میتھس میں بہت پکے ہوں گے. جس صلاحیت کو استعمال کریں بڑھتی ہے, جس کو استعمال نہ کرے کم ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی. اللہ نے قبولیت حق کی صلاحیت دی ہے بندے کو. دل میں طلب و تڑپ ہوگی, ہدایت مل جائے گی. اور اگر اس طلب و تڑپ کو بندہ مس کر دے, ضائع کر دے اور قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق واپس لے لیتا ہے. یہ بہرے, اندھے, گونگے ہیں, پس یہ نہیں لوٹیں گے, اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی. اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بات آگے بڑھاتے ہیں, آیت نمبر 19 کا مطالعہ کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے, او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. ترجمہ سماعت فرمائیے گا آیت نمبر 19 کا. ارشاد ہوا, یا ان منافقین کی مثال بارش جیسی ہے کہ آسمان سے برس رہی ہو, جس میں اندھیرے ہوں اور بادل کی گرج ہو اور بجلی کی کڑک ہو, تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں, اور اللہ تعالی کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ آیت نمبر 19 ہے. آئیے اس کی تشریح کا اہتمام کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں بات کو آگے بڑھانے کی. منافقین کے لیے تمثیل کا بیان, مثال کا بیان, پیربل کا بیان. پچھلی مثال کس کے لیے تھی؟ کفار کے لیے, پکے کفار. ٹھیک ہے, اب مثال کس کے لیے ہے؟ منافقین کے لیے. اچھا, منافق کافر ہوتا ہے یا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے. ناظرین کرام, پریشان نہ ہوئیے گا, لیکن فکر مند ضرور ہوئیے گا. پریشان کیوں نہ ہوئیے, ہم الحمدللہ مسلمان. 1400 برس پہلے کے منافقین کا ذکر ضرور ہو رہا ہے, لیکن فکر مندی یہ رہے کہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا, وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے, پھر یہ حرکتیں ہوئیں. اللہ ہمیں اس نفاق سے محفوظ رکھے. منافقین کے لیے تمثیل, بارش سے مراد الہامی تعلیم اور احکامات ہیں. دیکھیں, تمثیل اور پیرابل کی ہوتی ہے, ایک چیز جسے ہم جانتے ہیں وہ سامنے رکھوا کر دوسری وہ چیز جس کا ابھی ہمیں فہم نہیں وہ سمجھائی جاتی ہے.
بارش برس رہی ہے، گرج ہے، چمک ہے، سب کچھ ہے، تو یہاں بارش سے مراد کیا ہے؟ الہامی تعلیم جو وحی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور احکامات ہیں۔ گرج اور بجلی سے مراد راہ حق میں آنے والی مشکلات اور آزمائشیں ہیں۔ اللہ کی راہ میں نکلیں گے، امتحان تو آئے گا، آزمائشیں تو آئیں گی۔ حضرت بلال نے کلمہ پڑھا، مشکلات تو آئی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق دینا شروع کی، مشکلات تو آئی تھیں، یہ تو ہوگا۔ گرج اور بجلی سے مراد راہ حق میں آنے والی مشکلات اور آزمائشیں ہیں۔ دنیا پرستوں کو راہ حق میں آنے والی مشکلات سے موت کا ڈر محسوس ہوتا ہے، تو یہ اپنے کانوں میں کیا کر رہے تھے؟ انگلیاں ٹھوس رہے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا پرستوں کو راہ حق میں آنے والی مشکلات سے موت کا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ کن کا؟ جو کہ منافقین تھے۔ سوال یہ ہے، مثال ہے نا چھوٹی سی، بلی کو اگر کبوتر دیکھے اور آنکھیں بند کر لے تو کیا خیال ہے؟ بلی چھوڑ دیتی ہے کبوتر کو؟ تو منافق اگر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے یا منہ ادھر ادھر کر لے تو جب موت کا وقت آئے گا تو بچت ممکن ہوگی؟ قطعاً نہیں۔ ہم بھی دیکھیں کہ موت کے تذکرے سے ہمیں کوئی الرجی تو نہیں ہے، آج سننا نہیں چاہتے لوگ، لیکن وقت آئے گا، اسرائیل علیہ السلام لینے آئیں گے، جانا تو ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کے مطالعے کی آخری آیت، آیت نمبر 20 کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں۔ انہی منافقین کا مزید بیان اس میں آ رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 20۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک، وہی تمثیل جاری، ہاں پچھلی والی، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بصارت کو، دیکھنے کی صلاحیت، بصارت، ان کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی ہے ان پر تو اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالی چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت سلب کر لے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ناظرین کرام آیت نمبر 20 منافقین کے لیے دی جانے والی تمثیل کا بیان اس آیت میں بھی جاری ہے۔ پہلی بات درج کی گئی ہے تشریح میں، منافقین آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں اور مشکلات آئیں تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ آئندہ کی دیگر مدنی صورتوں میں ہم مطالعہ کریں گے، نمازیں پڑھ لیتے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں قتال کا موقع آتا، اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کا موقع آتا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا موقع آتا تو بھاگتے، آسان لگتا تو عمل کرتے، مشکل لگتا تو بھاگ جاتے۔ یہ ہے ان کا ڈویلٹی کا معاملہ، دو رخا پل، کچھ چاہا عمل کیا، کچھ نہ چاہا تو چھوڑ دیا، دل چاہا تو مانا، دل چاہا تو نہیں مانا، آسان لگا تو عمل کیا، آسان نہیں لگا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں پر فوراً پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو کیا ہوتا؟ ان کی بھی سماعت و بصارت کو لے جاتا، اللہ اس پر قادر ہے۔ اچھا، پچھلی تمثیل کس کی تھی؟ پکے منافقین، ان کا معاملہ کیا ہوا؟ ان پر تو مہر لگا دی، بہرے گونگے اندھے لوٹیں گے نہیں۔ یہ کن کا بیان ہے؟ منافقین کا۔ کلمہ تو پڑھ کر آئے تھے نا، ان کو ایک آپشن دیا گیا، اللہ چاہتا تو ان کی بھی سماعت بصارت لے جاتا، لیکن ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ، تاہم اللہ تعالیٰ بندے کو سنبھلنے کی مہلت بھی دیتا ہے۔ چلو تم نے کلمہ پڑھا، تم سے غلطی ہو گئی، تم دنیا کی محبت میں ڈوبے، ذرا احساس ہو تو پلٹ آؤ، اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو سنبھلنے کی مہلت بھی دیتا ہے، یعنی جو جتنا چلنا چاہے گا اللہ اس کو اتنے کی توفیق عطا کر دے گا، اور جو جانتے بوجھتے گمراہی کے لیے ہی تیار کر لے اپنے آپ کو، جیسے کہ پکے کفار، تو ان کو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ بھی فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آیات 14 تا 20 کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے قرآنی معلومات کا، اس پر بات کرتے ہیں، پھر سوالات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج جو نکتہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بہت مشہور بات ہے، لیکن ہمارے ذہن میں رہے، قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 ہے، 14واں پارہ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9، قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ کبھی سوال آ سکتا ہے ناظرین، تورات کی کیوں نہیں لی، زبور انجیل کی کیوں نہیں لی، قرآن کی کیوں لی؟ اللہ کا فیصلہ، پہلا جواب۔ دوسرا جواب، اللہ تعالیٰ نے یہ آخری کلام کے طور پر عطا کرنا تھا، اس لیے پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اور تیسرا جواب،
پچھلی تمام کتابوں کی بنیادی تعلیم قرآن حکیم میں آ گئی، اس لیے ان کو محفوظ رکھنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہ تھی۔ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے۔ الحمدللہ قرآنی معلومات کے حوالے سے نقطہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں کچھ ان سوالات کی طرف جو یہاں ہیں، اور کیمرے کی اس طرف، اسکرین کی اس طرف بھی یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوں گے۔ یہ آج پہلا سوال کون کر رہا ہے آپ میں سے؟ جی، آیت نمبر 20 میں جو اللہ تعالیٰ نے ایکسپریشن دیا ہے کہ جو منافقین ہیں ان پر جب مشکل حالات آتی ہیں تو وہ رک جاتے ہیں، اور جب آسانی آتی ہے تو چل پڑتے ہیں، تو کیا یہ صورتحال ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو نظر آتی ہے؟ جی، بہت اہم سوال ہے۔ آپ کو نظر آتی ہے؟ ابھی میں عرض کیے دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہم سب کو نظر آتی ہے۔ کیا روش منافقین کی؟ آسان لگا تو عمل کر لیا، مشکل لگا تو رک گئے۔ اس کو ہم پتہ کیا کہتے ہیں محاورے میں؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ معاف کیجیے گا، نماز پڑھ لی عشاء کی، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، فجر کی چھوڑ دی، کیوں؟ مشکل لگی۔ فجر میں نفس نے کہا کہ ذرا نیند کر لو پوری۔ کس کی مانی؟ ہم نفس کی مانی؟ اللہ کی؟ اللہ کی ماننا ہے تو عشاء بھی اللہ نے فرض کی، فجر بھی اللہ نے فرض کی۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا مسئلہ، یہ نہیں نماز اب ادا کرنے سود چھوڑنے کو تیار نہ ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن کی محفلوں میں بھی شریک ہوں اور کانسرٹس بھی چل رہے ہیں، میوزیکل پروگرامس میں بھی شرکت ہو رہی ہے، اسکرین پہ قرآن بھی چلے گا اور اسکرین پر فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے بھی چلیں گے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی بھائی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال ہے آپ کے؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ بار بار منافقین کی ڈوئل نیچر، دو رخے پن کا بیان آ رہا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا عبرت اور رہنمائی کے پہلو ہیں؟ دیکھیے ماشاءاللہ یہ سوال بھی پچھلے سوال سے ملتا جلتا ہی ہے۔ ہمارے لیے کیا رہنمائی؟ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف 1400 برس پہلے لوگوں کے لیے کتاب نہیں، قرآن آپ کے اور میرے لیے بھی ہدایت ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ میں نے بار بار عرض کیا نا، یہ کلمہ پڑھتے تھے، عبداللہ بن ابی سردار تھا، وہ پہلی صف میں نماز میں آتا تھا، مگر اس کا بڑا گھٹیا کردار ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ لوگ بھاگتے ہیں اور فرار اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ جو کردار اللہ نے بیان کیا ہے، اچھا قرآن نے عبداللہ بن ابی کا نام نہیں لے، کردار بیان کیا، یہ کردار ہر دور میں ملے گا۔ تو دوسروں کا جائزہ لینے سے پہلے ہم اپنے اندر بھی دیکھ لیں، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، ناظرین آپ بھی دیکھیں، ہم دعویٰ ہی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اور ہم ان ٹوٹیلٹی اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بس جو آسان لگا اس پر عمل کیا، جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اللہ تعالیٰ اس روش سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ زبیر بھائی آپ بھی سوال کیے بغیر تو نہیں رہیں گے انشاءاللہ، کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ سر 5 آیات میں متقین کا بیان ہے اور 2 آیات میں کفار کا بیان ہے، 7 ہو گئی، 7 ہو گئی، ماشاءاللہ۔ جبکہ 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ ماشاءاللہ ناظرین کرام، بہت قیمتی سوالات اور عملی سوالات ہیں۔ پہلا رکوع مکمل کیا تھا، 5 آیتوں میں متقین کا بیان تھا، 2 آیتوں میں کفار کا بیان تھا۔ دوسرا رکوع چل رہا ہے، 13 آیات ہیں دوسرے رکوع میں، 13 آیات، ان میں منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ 7 آیتوں میں متقین اور کھلے کافروں کا ذکر، اور 13 آیات میں منافقین کا ذکر۔ کیوں؟ پہلی بات اللہ کی چوائس، ماننا پڑے گا۔ دوسری بات ماننے کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا وہ یہ ہے کہ یہ ہے آستین کے سانپ۔ ایک کھلا کافر تو پتہ ہے نا کہ انکار کرنے والے پتہ ہے کہ وہ نہیں مانتا، دشمن ہو جائے گا ہمارا۔ جو اندر بیٹھا ہوا اس کا کیا پتہ کب ڈس لے وہ سانپ کی طرح ہمیں۔ اس لیے ان سے چوکنا رہنے کا بھی اہتمام ہو گیا یہ سب کچھ بیان کر کے، اور خطرہ ایمان والوں کو بھی تو ہے ان منافقین کی صفات اختیار کر کے منافقت کی طرف جانے کا۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلایا تاکہ ہم ان حرکتوں سے بچیں جن میں مبتلا ہو کر یہ نفاق کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ناظرین کرام، سوالات آپ نے سماعت فرمائے، جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اب ہمارے چند اگلے مختصر سیگمنٹ سے جو آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں حسب معمول۔ سب سے پہلے حاصل مطالعہ، یہ 14 سے 20 تک کی آیات ہم نے آج پڑھی البقرہ کی، کیا کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرا مطالعے کے اعتبار سے؟ پہلی بات، جب بھی کوئی دعوت حق اٹھے گی تو لازماً 3 گروہ وجود میں آئیں گے۔ کتنے گروہ کا بیان ہم نے پڑھا؟ متقین، کافرین اور منافقین۔ جب بھی دعوت حق اٹھے گی، ایک اس کے لیے جان دینے والے ہوں گے قبول کر کے، ایک اس کی مخالفت کرنے والے ہوں گے ابو جہل جیسے لوگ، اور ایک درمیان کے ہوں گے مفاد پرست قسم کے لوگ۔ یہ 3 گروہ کا ذکر ہمیشہ سامنے رہے گا۔ 2، ضد اور ہٹ دھرمی کی روش ہدایت سے محرومی کا سبب بنتی ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچا کر رکھے۔ تیسری بات،
مفاد پرست منافقین دو رخا پن اختیار کرتے ہیں، ان کی صفات کا بیان بھی آیا۔ چوتھی بات، حب دنیا کی وجہ سے بندہ تن آسانی کا شکار ہو جاتا ہے اور دنیا میں غرق ہو کر اپنی آخرت کے منزل کو کھوٹا کر لیتا ہے، اور اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ آئیے جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں ہم سب اپنا، ہم کہاں کھڑے ہیں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے۔ پہلی بات، پہلا سوال، کیا ہم حق کو قبول کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے، یا وہی کہ دنیا میں غرق ہے اور آخرت ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، یا آسان آسان لے لیا، مشکل مشکل کو چھوڑ دیا۔ نمبر دو، کیا ہمیں دنیا کی محبت کا ڈر ہے؟ کیا مطلب کہ ہم اس دنیا کی محبت میں ڈوب گئے تو ہماری آخرت کی منزل کھوٹی ہو جائے گی؟ اور نفاق کا مرض کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ تو کیا یہ ڈر ہمیں ہے کہ حب دنیا کی محبت، معاف کیجئے گا، کیا ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ حب دنیا ہمارے اندر آ گئی، ہم اس سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ تیسری بات، کیا ہمیں نفاق کا خطرہ لاحق رہتا ہے؟ پچھلے پروگرام میں نے غالباً ذکر کیا تھا، اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے۔ وہاں تو کوئی امکان نہیں، ہمارے یہاں تو امکان ہے نا۔ ہم ڈرتے ہیں اس مرض سے، اس بیماری سے، اس جرم سے، اللہ تعالی ہمیں اس کا خوف عطا فرمائے۔ چوتھی بات، دین پر عمل کرتے ہوئے آزمائشیں آئیں تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو جاتے ہیں یا چلتے رہتے ہیں؟ منافقین کیا کرتے تھے؟ کھڑے رہتے تھے، چلتے رہتے تھے؟ کھڑے رہتے تھے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ چلتے رہنا ہے۔ اللہ میں دین پر استقامت عطا فرمائے۔ پانچواں اور آخری سوال، کیا ہم اللہ سے ہدایت اور استقامت کی دعا مانگتے ہیں؟ ان منافقین نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن پھر بہک گئے تھے۔ اللہ ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد، پڑھ تو چکے ہیں، کلمے کے تقاضوں پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جائزے کے بعد حسب معمول آخری دو مختصر سی باتیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سوال ہم نے رکھا تھا پچھلی مرتبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں عموماً کن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے؟ تو جو فرض نماز فجر کی، فرض کی 2 رکعتیں، ان میں عام طور پر سورۃ الحجرات 26واں پارہ تا سورۃ البروج 30واں پارہ، یہ ہیں وہ صورتیں جن کی مناسبت رکھتی ہوئی صورتیں، یا یہی صورتیں تقریباً یہ قرات کا معاملہ ہوتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز فجر میں فرض رکعتوں میں۔ سورہ حجرات سے سورہ بروج کے درمیان جو صورتیں، ان کی آپ عام طور پر تلاوت فرماتے تھے۔ اور بہت معروف بات اسے نقل کی گئی، سنتیں جو فجر کی 2 ہیں، ان میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کا اہتمام فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کا سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آج کا سوال جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر میں عموماً کن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے؟ آج فجر کا بیان ہوا، اگلے پروگرام میں اس سوال کا جواب دیں گے نماز ظہر کے حوالے سے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ان ساری محنتوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام کے تقاضوں پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔